अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम में असांजो जेको महिमान आहे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो पार्लियामानी लीडर, उनखां सवाइ सुध समा तोड़ी कानून ऐं पार्लियामानी मामरनि बाबति वज़ीर बि आहे। गॾोगॾु असीं कोशिशि कंदासीं त अॼोके पंहिंजे प्रोग्राम में जेका बलोचिस्तान में जेका सियासी सूरत हाल नई जेका सियासी सूरत हाल कर मोड़े रही आहे, जीअं 11 मई जी चूंडुनि खां पोइ बलोचिस्तान में जेका सूबाई हुकूमत जुड़ी, उन सूबाई हुकूमत विच में हिकु मुआहिदो तइ कयो वियो हो जंहिंखे मरी मुआहिदे जे नाले सां सॾियो वञे थो। उन मरी मुआहिदे तहत 2.5 साल पहिरियां जेके आहे उहो डॉक्टर मालिक वज़ीर आला रहंदो, जॾहिं त उनखां पोइ मुस्लिम लीग नून जो वज़ीर आला ईंदो। इन हवाले सां कोशिशि कंदासीं त अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल साहिब सां गुफ़्तगू कयूं। उनखां अलावा बलोचिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे इन हवाले सां बि गुफ़्तगू करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियारतवाल साहब। ज़ियारतवाल साहब से पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो मरी मुआहिदा है वो गोया नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी उसका हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपकी सिंध टीवी का मशकूर हूँ कि हमारे सूबे के हालात के हवाले से या मरी मुआहिदे के हवाले से हमारी राय जानना चाहते हैं या नाजरीन को हमारी राय पहुंचाना चाहते हूँ। जहाँ तक मरी मुआहिदे का ताल्लुक़ है तो मरी मुआहिदे के वक्त पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचिकज़ई और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और नेशनल पार्टी के इस वक्त के सरबराह आसिफ बिजंजो साहब, ये तीनों इसमें शरीक रहे हैं। उसके साथ उनके पार्टी के दूसरे लोग भी होंगे और ये मायदा नवाज शरीफ ने सबसे पहले, इससे पहले ये एक्सपोज नहीं था। सेनेट के इलेक्शन के वक्त मियां साहब ने इसको एक्सपोज किया और कहा ये कि 2.5 साल के लिए नेशनल पार्टी का वज़ीर आला होगा और 2.5 साल के लिए मुस्लिम लीग का वज़ीर आला। तो मुआहिदे के वक्त ये सब लोग वहाँ पे मौजूद रहे हैं। मैंने इन सरबराहान का नाम लिया है और इसके अलावा भी शायद लोग होंगे, ये वहाँ मौजूद रहे हैं और ये मुआहिदा हुआ है। तो मज़ीद तो गोया ये मुआहिदा 3 पार्टियों के दरमियान था या 3-4 शख्सियात के दरमियान? बुनियादी तौर पे 2.5 साल का जो पीरियड है उसको अगर हम लेंगे तो ये नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान 2.5 साल का जो मामला है वज़ीर आला की हैसियत से या वज़ीर आला के लिए। लेकिन मुआहिदे में हम सब बैठे हैं, जब हमारे पार्टी के चेयरमैन वहाँ हैं तो वो शरीक है पार्टी के तौर पे। यस। अच्छा ज़ियारतवाल साहब, मरी मुआहिदे में क्या तय किया गया था? सिर्फ ये कि वज़ीर आला चेंज होगा या कुछ और भी? ये बहुत से हलकों में ये सवाल किया जाता है, हर कहीं पे इसको उठाया जाता है। बुनियादी तौर पे वज़ीर आला की 2.5 साल के बाद वज़ीर आला की चेंज की बात थी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी चेंज पार्टियां अपनी पोर्टफोलियो में या अपनी साथियों में करना चाहेंगी वो उनकी मर्ज़ी पे है। बात सिर्फ वज़ीर आला की चेंज की उस मुआहिदे में। इसके अलावा कोलिशन यही होगी, कोलिशन पार्टनर ये होंगे और अगर कोई चेंज होगी वो पार्टियां अपने उसमें ख़ुद अगर कोई करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से दूसरी कोई चेंज नहीं होगी। ज़ियारतवाल साहब, मरी मुआहिदे का जो डॉक्टर मालिक का जो पीरियड है वो किस तारीख को ख़त्म हो रहा है? 4 दिसंबर है या कोई और तारीख़ है? अभी जो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब ने जो वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया है वो 4 जून को उसने लिया है। तो 4 जून 4 दिसंबर 2.5 साल उसके पूरे हो रहे हैं। तो 4 जून ही है जब डॉक्टर साहब ने 4 जून को असम्बली से वज़ीर आलाशिप का हल्फ लिया था। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून अगर मरी मुआहिदे के तहत उनका वज़ीर आला बन जाता है तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का क्योंकि क्या पॉलिसी होगी, वो हुकूमत में ही रहेगी या अपोजिशन या किसी हवाले से? ये तो पहले से मैंने आपके सामने रख दिया
کہ کولیشن ہماری یہی ہوگی، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس وقت مسلم لیگ کے اندر کا مسئلہ ہے. اگر وہ اپنے وزیر اعلیٰ لائیں گے تو ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، اس پہ ہمیں ادھر ادھر کی اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کا حصہ ہے، ہم گورنمنٹ کا حصہ رہیں گے. اچھا زیارت اقبال صاحب، ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آ جاتا ہے، سردار ثناء اللہ آ جائے یا کوئی اور بھی آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بلوچستان کی صوبائی حکومت میں جے یو آئی کے بھی امکانات ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بن جائے. اس صورت میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھو، جو اس وقت کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ ان کی حکومت ہوگی. اس کے علاوہ اگر کسی اور کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا، لیکن یہ طے ہے کہ صوبے میں حکومت ان پارٹیوں کی ہوگی: پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاپ اور نیشنل پارٹی. ان کی حکومت ہے، یہ کولیشن میں شامل ہیں اور یہ طے ہوا ہے، یہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. زینت اقبال صاحب، نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کے اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں کہ جے یو آئی بھی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے، تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جے یو آئی حکومت میں شامل ہو جاتی ہے بلوچستان میں، کیونکہ وہ وفاق میں تو حکومت میں شامل ہے، تو اگر بلوچستان میں وہ صوبائی حکومت میں شامل ہو جاتی ہے تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی حکومت کا حصہ رہے گی یا کوئی اور لائے عمل؟ دیکھو، کسی بھی پارٹی کو اس کولیشن میں شامل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کولیشن کے پارٹنر بیٹھ جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. تو کولیشن پارٹنر کی حیثیت سے ہم بھی اس کولیشن کا حصہ ہے، تو وہ اس وقت دیکھا جائے گا. پہلے یہ چیز ہمارے کولیشن کے پاس آئے گی، ہم کولیشن مل بیٹھ کے، کولیشن کی پارٹیاں مل بیٹھ کے اس کو طے کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شامل کر دے گا اور ہم پھر رہیں گے نہیں رہیں گے، اس طرح کی کوشچن نہیں ہے. کولیشن کے جو لوگ ہیں، کولیشن کے جو پارٹنر ہیں، کاپ لیگ ہے، نون لیگ ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہیں، یہ مل بیٹھ کے جو بھی اقدام ہوگا یہ خود فیصلہ کریں گے. تو رحیم صاحب، پھر یہ ہوا کہ ابھی تک پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کوئی سیکنڈ آپشن پر کوئی غور وچار نہیں کیا ہے ابھی تک؟ ہے ہی نہیں، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں. اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اگر آئیں گی تو اس وقت دیکھا جائے گا اس کو. اچھا، اگر اس ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی اس حکومت کو مزید 2.5 سال کا جو عرصہ ہے اگر وہ بھی مل جاتا ہے تو ہم اس کولیشن کا حصہ ہے اور کولیشن کا حصہ رہیں گے. زیارت مند صاحب، آپ منسٹر ہیں، اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے، قانون آپ کے پاس ہے، پارلیمانی معاملات بھی آپ کے پاس ہے، تو بلوچستان میں بڑے عرصے سے صحافیوں کی جو ٹارگٹ کلنگ رہی، 40 سے زیادہ جو صحافی تھے وہ پورے صوبے میں مختلف مقامات پر ٹارگٹ کر کے شہید کیے گئے، تو اس حوالے سے صوبائی حکومت نے اب تک جو ان کا لائے عمل ہے یا اب تک کیا ان کو ریلیف ملا ہے وہ ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے یا ان شہید صحافی جو ہیں ان کے ورثاء کو کوئی مالی امداد کے حوالے سے، یا اس حوالے سے صوبائی حکومت یہ اب تک کتنے اقدامات کیے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ صوبائی حکومت نے جو ہمارے صحافی برادری کے لوگ مارے گئے تھے وقتاً فوقتاً، ان سب کے ساتھ جو مدد گورنمنٹ کی طرف سے ہونی تھی وہ ہم نے کر دی ہے. انسانی جان کی تلافی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، باقی گورنمنٹ کی پالیسی کے طور پہ جو مدد ہم نے کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں. رہی بات یہ کہ کورٹ میں عدالت میں کیس چل رہی ہے اور دوستوں کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن آپ کے صحافی برادری کے لوگ اب تک گواہی کے لیے نہیں گئے ہیں. باقاعدہ FIR بھی درج ہوئی ہے، کیس بھی چل رہا ہے، لیکن وہ اب تک وہاں پہ گئے نہیں ہیں. ہماری جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے، چونکہ یہ عدالت کا کیس ہے، عدالت ہی اس کو آگے لے جائے گی، اور جہاں انتظامی امور کا معاملہ ہے حکومت کے طور پہ، وہ یا ان لوگوں کی مدد یا ان کے خاندانوں کے ساتھ مدد کی بات ہے وہ ہم کر چکے ہیں.
زیارت والا صاحب کتنی صحافیوں کے قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر ٹوٹل کتنے فگر آپ کے پاس کیا ہے کہ کتنی ایف آئی آرز داخل ہوئی ہیں اور ان میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ ڈیو رسپیکٹ میں نہایت احترام کے ساتھ معذرت کروں گا کہ صحیح تعداد مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے ایف آئی آر درج ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اریسٹ ہیں، لیکن معلومات کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن جن گواہوں کو ایف آئی آر میں اس کی وہ ہے یا چالان میں جن کو بلایا جاتا ہے، میری معلومات یہ ہے کہ لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ کورٹ کے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی آج تک گواہی کے لیے نہیں آیا ہے کہ میرے سامنے یہ ہوا یا وہ ہوا جس طریقے سے ہوا ہے۔ تو معلومات میری یہ ہیں، البتہ یہ کہ کیس یا کتنے کیسز چلے ہیں، کتنے ایف آئی آرز ہیں، یہ ساری ٹو سے۔ اچھا زیارت والا صاحب، اس وقت جو صحافی ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں تو کوئٹہ میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جو انہوں نے مانگے وہ ہم نے کر دیے۔ ان کے آفیسز پہ پولیس، اس کا گارڈ، جو وہ غریب برداشت کر سکتے تھے وہ ہم نے ان کے ساتھ کر دیے۔ اب صحافی غریب موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اب اس کا ساتھ گن مین، غریبوں نے خود سے معذرت کی کہ ہم نہ اس کو رکھ سکتے ہیں نہ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو تحفظ ہم سے ممکن ہوا یا ممکن ہو سکا وہ ہم کر چکے ہیں، اور وہ جتنا وہ اس کو لے سکتے ہیں یا برداشت کر سکتے ہیں، جہاں جہاں ان کے آفیسز ہیں ان پہ ہم نے ان کو پہرے کے طور پہ اسکارڈ اور گارڈ کے طور پہ ہم نے لوگ دیے ہیں پولیس والے، اور ان کی حفاظت وہاں پہ کر رہے ہیں۔ باقی صحافی کا جو کام ہے وہ ایسا ہے کہ جنگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے اور مختلف اس سے رپورٹنگ کر کے اپنے اداروں کو، اپنے اخبارات کو، ٹیلی ویژنوں کو اینکر کے حیثیت سے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ جس طریقے سے وہاں پہنچتے ہیں یا جاتے ہیں، تو یہ جہاں تک انہوں نے، ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کو مطمئن کرایا ہے کہ جو آپ لے سکتے ہیں، جو آپ رکھ سکتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بعد میں طے یہ ہوا کہ آپ جو ہمارے دفاتر ہیں ان پہ ہی ہمیں تحفظ دیں، وہاں پہ آدمی بٹھائے تاکہ ہم اپنے دفتروں کے اندر کم سے کم یہ نہ ہو۔ تو وہ ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں۔ زیارت والا صاحب، صحافیوں کے حوالے سے تو بات چیت ہوئی، اب کوئٹہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر جو وہ سلسلہ رکا ہوا تھا، جو اس حکومت نے اپنی بہرحال 2 سال تک اس کو بہتر طریقے سے روکا، لیکن اب پھر سے وہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ٹارگٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس نئی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، امن امان کی جو موجودہ صورتحال ہے؟ اس سلسلے میں کل وزیر اعلیٰ صاحب الیکٹرانک میڈیا کے تمام ٹیلی ویژن چینل جو اسمبلی میں موجود تھے ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اقدامات کر چکے ہیں، لیکن اس وقت یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اور ہم نے جو معلومات حاصل کی ہیں یا ہم نے جو معلوم کیا ہے اس پہ مزید ہم لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کا، ہزارہ کی یا شہر میں لوگوں کے قتل کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بھی آدمی مارا جائے گا یا جو کو مارتے ہیں، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پکڑے، ان کو گرفتار کرے اور ان کو کورٹ آف لا کے ذریعے سے ان کی سزا دلوائیں۔ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا زیارت صاحب، صوبائی حکومت کے کوششیں یہ بھی تھی کہ ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ تیز کیا جائے، خان افقلات سمیت جو ناراض بلوچ رہنما ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کر کے جو ان کو قومی دھارا میں لایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے کہاں تک جو پیش رفت ہے اب تک ہو چکی ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ جو رابطے انہوں نے کیے ہیں انہوں نے اب تک اس کے بارے میں ہمیں بھی آگاہ نہیں کیا ہے، لیکن ان کے رابطے رہے ہیں، اور اس میں
پیش رفت کی بھی انہوں نے وہ کی ہے کہ ہمیں دوستوں نے یا جو لوگ ملک سے باہر ہیں انہوں نے اس قسم کا عندیہ دیا ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اور آنے کے لیے آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا بات کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کی وہ جو گفت و شنید ہے وہ جاری ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور وہ کس طریقے سے واپس ہم اس کو لا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب از خود لگے ہوئے ہیں اور یہ معلومات اب تک انہوں نے نہ میڈیا کے ساتھ نہ ہمارے ساتھ اس نے شیئر کی کہ پوزیشن اصل میں کیا ہے. تو مطلب ابھی تک ان کی جو ڈیمانڈس کوئی سامنے آئی ہیں، کچھ یہاں تک کا کچھ پتہ آپ کو چلا ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں، خاص طور پہ خان اف قلات یا ہیر بیار مری ہیں، برہم داغ بگٹی، تو ان کے کوئی ڈیمانڈ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اب تک ان کا اس حوالے سے ایسی کسی بھی، میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ اس میں ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اب تک ایسی کوئی معلومات ہمیں نہیں دی ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں، بس اتنا کہہ دیتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں جو نتیجہ نکل آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے یا کیبنٹ کو بھی اس میں لے لیں گے اعتماد میں. ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور نا امیدی کا انہوں نے اظہار نہیں کیا ہے. زیادہ صاحب، آپ کی پارٹی یعنی پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے جو سربراہ ہیں خان محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ خان اف قلات سے ملے تھے اور خان اف قلات نے بلوچ عوام کے حقوق کی آئینی ضمانت مانگی تھی. جب یہاں تک آپ کی پارٹی انوالو ہے تو اس جو بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی بھی اس مذاکرات کی یا بات چیت کے حوالے سے ملوث ہے؟ محمود خان لندن گئے تھے اور وہ لندن کے وہاں کی وزٹ کے موقع پہ خان قلات سے ملے بھی تھے اور ان کے ساتھ بات بھی کی تھی. اب بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے طور پہ یا کولیشن کے حصہ دار کے طور پہ جو بات محمود خان نے رکھی ہے یا اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ضمانت چاہتے ہیں. تو یہاں ہمارے ہاں جو ماضی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے. اب بے اعتمادی کی فضا کو اعتماد کی فضا میں بدلنے کے لیے یقیناً وقت کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پہ یہ جو بد اعتمادی رہی ہے یا جس طریقے سے یہ معاملات رہے ہیں آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ اور لوگوں کے جو گریونسز رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی راستوں پر چل کے ہم لوگوں کے جو مطالبات ہیں یا دیرینہ جو ان کے ساتھ ان کے گریونسز رہے ہیں یا دیرینہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے اس کو اعتماد کی فضا میں تبدیل کر کے اور ان لوگوں کو ریکویسٹ کر کے لایا جائے. لیکن یقینی طور پہ کہ یہ سالوں کی بات ہے، اس میں وقت لگے گا اور ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہماری پارٹی یا محمود خان جب وہاں گئے تھے تو ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں تو بنیادی طور پہ اس مسئلے کا تعلق خود بلوچ قوم سے ہے اور بلوچ قوم کے دوست یا بلوچ قوم کے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. ہم ان کے مددگار بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ہیں، اقتدار میں شریک بھی ہیں. تو جس طریقے سے یہ بات ہوگی ان کو کنوینس کرنے یا ان کو اعتماد دلوانے میں ہم ان کی معاونت، ہمارے بلوچ جو سیاسی رہنما ہیں ان کی معاونت ضرور کریں گے. زیرت صاحب، محمود خان اپنے طور پر خان اف قلات سے ملے تھے یا کہیں سے اشارہ ملنے سے یا کسی کی مدد کے حوالے سے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے طور پر ملے تھے یا کسی کے کہنے پہ؟ میں معذرت کے ساتھ میں نے خود محمود خان سے اب تک یہ نہیں پوچھا ہے کہ کسی کے کہنے پہ آپ وہاں گئے تھے یا از خود ملے تھے، تو نہ انہوں نے یہ بتایا ہے، اس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے.
اندازاً میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ محمود خان اپنے طور پہ ان سے ملے ہوں گے اور اپنے طور پہ ان سے بات کی ہوگی. مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کسی نے اس کو یہ کہا ہو کہ آپ جا کے ملے اور ان سے بات کریں. میرے خیال میں اس قسم کی وہ نہیں ہے. اگر محمود خان کے ساتھ وفاقی حکومت یا ادارے اس حوالے سے مدد مانگے تو وہ کہاں تک اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس وقت کی بات ہوگی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس میں رول ادا کر سکتے ہیں اور جب خود سے وہاں گئے تھے ملے تھے لندن، تو اگر ایسی کوئی بات آ جاتی ہے سیاست کے حوالے سے اور صوبے میں رہنے والوں کی حیثیت سے، یہ پشتون بلوچ صوبہ جو دونوں کا مسکن ہے ایک معنی میں، تو ذمہ داریاں اگر ہم پہ یہ آ جاتی ہے یہ بات کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ رول پل ہم ادا کریں گے. لیکن یہ وقت کی بات ہے، جس وقت یہ بات آئے گی ہمارے سامنے اس وقت پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ناظرین، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جی پارلیمانی اॻवान عبدالرحیم زیارتوال सां असां पंहिंजे प्रोग्राम कोयटा टाइम में गुफ़्तगू कईसीं. ऐं हिते वक़्तु थिए पियो नंढड़े वक़्फ़े खां पोइ असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे प्रोग्राम कोयटा टाइम में नए महिमान सां तव्हां ॾाढो हाज़िर थियूं. तेसीं ताईं असां सां गॾु रहिजो. प्रोग्राम कोयटा टाइम में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कर. नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां असांजे प्रोग्राम में असांजो मौज़ूज़ महिमान आहे, उनजो तालुक़ु मुस्लिम लीग नून सां आहे. मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं उन सां गॾोगॾु बलूचिस्तान असेंबली में मेंबर बि आहे सरदार दुर मोहम्मद नासिर साहब. असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे हिन महिमान सां बलूचिस्तान में जेका सियासी सूरत हाल कर खणी रही आहे त मरी मुआहिदे तहत बलूचिस्तान में वज़ीर आला जी जेका तब्दीली वारो अमल आहे इन हवाले सां ऐं उनखां अलावा मजमूई जेका बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो जेको सियासी किरदारु आहे इन हवाले सां गुफ़्तगू जी कोशिशि कंदासीं. सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम. सरदार साहब, मरी मुआहिदा जो 3 पार्टियों के दरमियान हुआ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, तो उस मुआहिदे पे अमल का वक्त करीब आ रहा है. आप क्या समझ रहे हैं कि मरी मुआहिदे पे अमल होने जा रहा है? शुक्रिया हकीम साहब. बिल्कुल ये मरी मुआहिदा है. ये आज से 2.5 साल पहले मरी मुआहिदा वहाँ मरी में हुआ था. शुरू में तो एक तो हमारी अक्सरियत थी, 27 की तादाद थी असम्बली में. फिर मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब आ गए कि भाई आप लोग ये हुकूमत जो है ना कमपुरस्तों को दे दो ताकि ये कमपुरस्त लोग जो है ना हमारे बलूचिस्तान में हालात ठीक करे. तो उसमें 2.5 साल का मुआहिदा उन्होंने ज़बानी भी कहा और रिटर्न में भी लाया कि 2.5 साल जो है ना हम ये नेशनल पार्टी करेगा, हुकूमत चीफ मिनिस्टर इनका होगा, साथ में जो है ना हम कोलिशन पार्टनर है पश्तूनख्वा और मुस्लिम लीग नून. तो इंशाल्लाह अभी करीब ही जो है ना दिसंबर में इंशाल्लाह हम लोगों का अगले इजलास में, असम्बली के अगले इजलास में तो इसी पे बात की गई है. अव्वल तो अखलाकी तौर पर हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो ख़ुद ब खुद विड्रा हो जाएगा. अगर विड्रा नहीं हुआ फिर जमहूरी तरीके से जो है ना हम अपना कायदे अवान मुंतखब करेंगे. हमारे जो वफाकी हुकूमत जो प्रेसिडेंट है हमारे मुस्लिम लीग नून के, उसके मतलब हिदायत की उसके मुताबिक. सरदार साहब, मुस्लिम लीग नून के ही मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र इकबाल झगड़ा की स्टेटमेंट थी कि हम डॉक्टर मालिक की हुकूमत को टच नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है. वैसे भी मार्केट में आप भी सुन रहे होंगे ये बातें चल रही हैं कि डॉक्टर मालिक का जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाएगा. और एक तरफ ये बातें भी हैं कि नहीं, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है तो वो सीएम बनने जा रहा है. तो आप क्या समझ रहे हैं कि डॉक्टर मालिक, आप कहते हैं कि विथड्रा हो जाएगा, अगर वो विथड्रा नहीं होता तो फिर तो मुकाबले की सूरत आएगी? हकीम साहब, पहले जो आपने एक बात कही कि इकबाल झगड़ा साहब का स्टेटमेंट आया था, वाकई ये स्टेटमेंट आया था, हमने ख़ुद भी देखा. उसके बाद जो है ना हमारे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने उनसे पूछा कि ये स्टेटमेंट आपने दिया है. उन्होंने कहा इस तरह बातें हमने नहीं की है जो अखबार में दिया गया है.
بات اس طرح نہیں تھی, یہ اپنے طرف سے جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ لگایا تھا. تو دوسری بات یہ ہے, یہ ایک تو یہ معاہدہ جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے, سب کو یہ آیا ہے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے, اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ معاہدہ نہیں ہوا ہے یا گورنمنٹ جو ہے نا چینج نہیں ہوگا. معاہدہ ہوا ہے, گورنمنٹ چینج ہوگا انشاءاللہ. ہمارے مسلم لیگ نون کا چیف منسٹر بنے گا اور چیف منسٹر بھی یہی سردار ثناء اللہ ہی بنے گا. جی سردار صاحب, 4 دسمبر پہ یہ ڈاکٹر عبدالمالک کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں رہا, کچھ دن رہے ہیں, لیکن ابھی تک کی یہ خاموشی جو ہے, اس خاموشی کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر مالک نے اپنے نیشنل پارٹی کے جو اس کے ایم پی ایز ہیں ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی مری معاہدے کے حوالے سے بیان بازی نہ کرے. کیا مطلب کچھ ہے جس کی پردے داری ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو ہمارے جو میاں صاحب ہے وہ ہر وقت جب بھی یہ فیصلہ کرتا ہے, تو ابھی حال ہی میں جو فیصلہ کیا تھا یہ قومی اسمبلی اسپیکر کا, وہ 1 دن پہلے جو ہے نا ان کو نامزد کر دیا. اس سے پہلے تو باتیں آ رہی تھی. تو ہمارا جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے, مرکزی پریزیڈنٹ میاں صاحب, ان کا مائنڈ یہ ہے کہ وہ جو ہی جو ہے نا نزدیک دن آتا ہے, 1 دن یا 2 دن پہلے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ جو ہے سنا دیتا ہے کہ بھائی. تو انشاءاللہ یہ ایسی کوئی چھپی ڈکی باتیں نہیں ہے. باقی جو باتیں جو پھیلا رہی ہے کہ بھائی یہ ایکسٹینڈ ہوگا, یہی حکومت چلے گا, یہی جو ہے نا چیف منسٹر چلے گا, اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہمارے پریزیڈنٹ نے نہ کوئی اور ایسے بڑے آدمی نے کہا ہے. انشاءاللہ گورنمنٹ بنے گا. مسلم لیگ نون بلوچستان اسمبلی میں اس وقت بھی میجارٹی میں ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون بلوچستان کے اندر اختلافات بھی تو بہت حد تک ہیں, کافی حد تک اس میں اختلافات ہے. جو سینٹ کی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا, ابھی بھی جو جب یہ مری معاہدے پہ عمل کا وقت قریب آ رہا ہے تو پارٹی کے اندر پھوٹ ہے یا وہ ختم ہو گئی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک دفعہ یہ جو پچھلے سینٹ الیکشن میں جو ہے نا کچھ ہمارے اس میں بندے کم آ گئے, سینیٹر جو ہے, سینٹ الیکشن جو ہوا تو اس پہ پارٹی نے جو ہے نا مرکزی قیادت نے اس نے اسٹینڈ لیا. اس میں جو ہمارے جو اسپیکر تھا اس کو ہٹایا کہ بھائی آپ نے پارٹی کی خلاف ورزی کی. باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم لوگ انٹیکٹ ہیں, ہم سب ایک ہیں. پرسوں بھی جو ہے نا ہمارے میٹنگ ہوا مسلم لیگ نون کا اور ہماری اتحادی پارٹی جو کاف لیگ ہے, ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ کوئی دوسرا کوئی ایسی بات نہیں ہے. سردار صاحب, اگر مسلم لیگ بلوچستان میں ایک ہے تو 4 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہ ابھی تک اسپیکر کی جو نشست ہے وہ ابھی تک خالی ہے, کیوں اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو رہا؟ وہ ہمارے مرکزی قیادت میاں صاحب نے کہا کہ بھائی آپ یہ گورنمنٹ جب بنے گا, کیونکہ اس پہ یہ ایک چیف منسٹر چینج نہیں ہوگا, اس پہ باقی کیبنٹ جو وزراء ہیں اس میں بھی چینج ہوگا. تو اسی کے حساب سے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ اسپیکرشپ جو ہے نا کس کو ملے گا, کون بلائے گا, ہماری پارٹی کے اندر کس کو ملے گا, یا پارٹی میں دوسرے اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کو. میاں صاحب نے اگر کہا کہ بھائی ابھی چیف منسٹری آپ کے پاس آ گئی ہے, ابھی اسپیکرشپ جو ہے نا دوسرے کو آپ دے دیں, تو پارٹی کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گا ہم لوگ اس کے پابند ہیں. یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے کہ جو وزارتیں ہیں وہ تبدیل ہوں گی یا وہ بھی مری معاہدے کے روح سے ہوگا؟ لازمی بات ہے, جب سربراہ چینج ہو گیا تو کیبنٹ ٹوٹ گیا نا. جب قائد ایوان, جب چیف منسٹر جو ہے نا, چیف منسٹر جو دوسرا آئے گا, لازمی بات ہے سارا کیبنٹ جو ہے نیا حلف لے گا. تو اس میں پھر ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا یہ ہوا ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون میں جو ایم پی ایز ہیں ان کو جو ہے نا ابھی بھاری ملے گا, وزارت ملے گا. پشتونخوا کا بھی اسی طرح ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ وزارتیں ملیں گی, اور نیشنل پارٹی کے لوگ بھی جو ہے نا اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جنہوں نے وزارت کر لیا ابھی ہماری باری ہے. سردار صاحب, اسی پروگرام میں وقفے سے پہلے میں عبدالرحیم زیارت وال سے بات کر رہا تھا, تو اس کا کہنا تھا کہ مری معاہدے پہ اگر عمل ہوتا ہے تو صرف وزیر اعلیٰ چینج ہوگا, باقی جو پوزیشن جہاں ہے وہ وہاں رہے گی. تو آپ حکیم صاحب آپ خود دیکھ لیں قانون کیا کہتا ہے. جب قائد ایوان, جب چیف منسٹر ختم ہو جاتا ہے, دوسرا چیف منسٹر آتا ہے, وہ تو لازمی بات ہے کیبنٹ تو ختم ہو گئی.
اچھا سردار صاحب، اگر وزیر اعلیٰ مری معاہدے کے تحت جو آپ کو ملنا ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو پھر مسلم لیگ نون کی کیا رد عمل ہوگا بلوچستان میں؟ پھر بھی مرکزی قیادت جو کچھ کرے گا اس کے ہم پابند ہیں، اسی پہ انشاءاللہ ہم رہیں گے. جو ہمارے میاں صاحب کا حکم ہوگا اسی پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ. سردار صاحب، بلوچستان میں آپ اپنی حکومت جب بنائیں گے، جب آپ کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، تو آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ جے یو آئی جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہیں سے کچھ اشارے بھی آتے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ وہ بھی حکومت میں شامل ہو جائے، تو کیا آپ کی پارٹی کے پاس ایسا کوئی آپشن ہے کہ وفاق کی طرح بلوچستان میں بھی جے یو آئی کو حکومت میں شامل کیا جائے؟ فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے. یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنا ہوا ہے 3 پارٹیوں کا، پھر بھی یہی چلے گا. فی الحال ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ چوتھا کوئی پارٹی آ جائے ہمارے گورنمنٹ میں، کوئی آپشن نہیں ہے. سردار صاحب، مسلم لیگ نون جب بلوچستان میں اپنا وزیر اعلیٰ لائے گی، اپنی حکومت بنائے گی، تو اس کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ کیا وہ ڈاکٹر مالک کی جو اس وقت تک کی جو پالیسیز ہیں ان کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رکھے گی، یا اپنی کچھ ترجیحات ہیں جو وہ لائیں گی؟ ایک تو وہ الگ پارٹی ہے، ہماری الگ پارٹی ہے. ہماری اپنی ترجیحات ہے. لازمی بات ہے، ہر ایک کا مائنڈ یہی ہوتا ہے، پارٹی کا بھی جو ہے نا ویژن یہی ہوتا ہے کہ ہم بہتر سے سوچ تو ہماری یہی ہے کہ ہم بہتر کر سکیں. ہر کام کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بھائی لا اینڈ آرڈر کا جو ہے نا سچویشن فی الحال تو ہم تو کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں سے صحیح ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اور بہتر کریں اور صحیح کریں. مثلا کیا کیا ترجیحات ہیں؟ آپ ناراض بلوچ رہنماؤں کا ایشو ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، بلوچستان میں امن و امان کو بحال کرنا ہے، اس حوالے سے کیا ترجیحات ہیں مسلم لیگ نون کی؟ مسلم لیگ ہم ایک تو ہمارے نواب صاحب جو ہے نا خود بھی جو ہے نا نواب ہیں، ایک بہت بڑا ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے، چیف آف جالوان ہے. ان لوگوں کے ساتھ پہلے سے رشتے ناتے ہیں، مری ٹرائب سے، بگٹی ٹرائب سے. اور جو رشتے ناراض بلوچ ہیں، کچھ جو ہے نا ہمارے ساتھی جو ہے نا دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے ہماری نواب صاحب کی. تو انشاءاللہ ہم نے باتوں سے مسئلے کو حل کرنا ہے جلد سے جلد. جو ہے نا کوئی کسی پلیٹ فارم پہ جو ہے نا ہم ان کو اکٹھا کرنا ہے، لانا ہے ادھر بلوچستان میں. تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے میاں صاحب، ان کے ساتھ بٹھانا ہے، یہی بات کی ہے، باتیں چل رہی. انشاءاللہ جلد سے جلد یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بیٹھنے حد تک کہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے میں جو ہے اس مسئلے کو حل کرے بلوچستان کا. سردار صاحب، وہ ناراض بلوچ رہنماؤں کی ڈیمانڈ اب تک سامنے آئی ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے جو صوبائی صدر ہے وہ بقول آپ کے کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈز کی ہیں؟ کچھ ان کے ہوں گے ڈیمانڈز، چارٹر آف ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے کچھ کسی نے دیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈز تو یہی ہے کہ بھائی میں جو ہے نا اختیارات دیے جائیں ہمارے صوبے میں. جو ہے نا جس طرح یہ گوادر ہے یا دوسری معدنیات ہے، ہماری اپنی جو ہے نا وسائل پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. چیز ہمارا استعمال جو ہے وہ دوسرا صوبہ کر رہا ہے، جس طرح گیس ہے. بھی یہ سندک پروجیکٹ ہے، ابھی یہ شروع ہونے والا ہے، کیا نام ہے، یہ ساحل پٹی گوادر ہے. تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ جو ہے نا. باقی جو ہمارے ساتھ یہ جو فورسز جو کارروائی کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ بہت سارے وہ ذاتیات کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ باتیں ساری ڈسکس ہوں گی ہمارے مرکزی قائدین کے ساتھ، اور باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو جلد سے جلد، جو ہی ہماری حکومت آئے گی، اپنا نواب صاحب آئے گا، اسی مسئلے سب سے پہلا جو ہے نا ترجیح اسی بات کو دی جاتی ہے کہ بھائی ہم بیٹھیں گے، اس مسئلے کو حل کریں گے. سردار صاحب، بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ماضی میں چلتا رہا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بے اعتمادی کی فضا ہمیشہ رہی ہے. تو اس مرتبہ آپ نون لیگ کی کیا پوزیشن ہوگی کہ اعتماد کی بحالی کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اعتماد انشاءاللہ بحال ہوگا جب وہ یہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارے نواب صاحب کی جو ہے نا ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں یہ ناراض بلوچوں کے ساتھ. تو
تو اس مرتبہ ہم نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بد اعتمادی رہا ہے، لیکن ہم نے اس پہ کافی حد تک کوشش کیا ہوا ہے. انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے نا ہم بیٹھیں گے، اس مسئلے کو حل، اعتماد کو بھی بحال کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو بھی حل کریں گے. سردار صاحب، آپ کا بھی 25 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور مسلم لیگ نون اس تیسری مرتبہ جو وفاق میں اس کی حکومت آئی ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ مرکزی قیادت نے جو سنجیدگی اس کو اختیار کرنی چاہیے تھی، وہ اس 2-2.5 سال کے درمیان اس سنجیدگی سے مطلب کتنے نتائج ہمیں مل چکے ہیں؟ آپ کس قدر مطمئن ہیں مسلم لیگ کی مرکزی قیادت سے بلوچستان میں جو اس کا رویہ ہے؟ تو حکیم صاحب، سب سے پہلے یہ 2 باتوں کو دیکھا جائے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے ہم نے اپنا اقتدار جو ہے نا اقدار میں تبدیل کیا. میاں صاحب نے دے دیا قوم پرستوں کو. یہ تو بلوچستان کے لیے تھا، بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر بہتری کے لیے تھا. تو دوسری بات یہ جو ہمارے اقتصادی راہداری ہے، کاشغر گوادر جو ہے نا، یہ کتنا بڑا کام ہے بلوچستان کے لیے. یہ تو ہمارے ہی پارٹی کا جو ہے نا وہ ہے، ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے نا یہ کریڈٹ مطلب کریڈٹ جو ہے نا. اچھا سردار صاحب، دوسری پارٹیوں کی طرح جو بھی اقتدار میں پارٹی آتی ہے وہ پھر اپنے سینئر جو ان کے کارکن ہوتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر ان کو بھول جاتے ہیں. میں تو آپ کا بھی مثال لوں گا کہ آپ 25 سال سے پارٹی میں، لیکن جب حکومت بنی تو آپ کا نام پہلے منسٹری کے لیے آ رہا تھا، پھر کہیں سے کٹ گیا، اور دوسرا جو آ گیا وہ تو شیر کے نشان پہ بھی نہیں آیا تھا. تو اس طرح کا احتساب کے حوالے سے کبھی میاں صاحب نے اس چیز کا کوئی نوٹس لیا یا اس کے نوٹس میں کبھی لایا گیا ہے؟ یہ تو ہر پارٹی میں یہ بے انصافیاں ہوتی ہیں اسی حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے. تو ہماری پارٹی میں بھی حکیم صاحب کوشچن تو آپ نے صحیح کیا، لیکن میں نے میاں صاحب سے بھی بات کی اور ہمارے جو صوبائی صدر ہیں سردار ثناء اللہ صاحب سے بھی بات کی. انہوں نے کہا ایک تو ہم نے ویسے بھی جو ہے نا اپنا حکومت جو ہے نا اپنا اقتدار جو ہے نا اقدار میں تبدیل کیا، قوم پرستوں کو دے دیا. تو آپ کا بالکل اس میں حق ہے، آپ کو وزیر بننا چاہیے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ بھائی آپ 2.5 سال کے بعد آپ کو فی الحال ان لوگوں کو کرنے دو، پھر 2.5 سال کے بعد آپ کو منسٹر بنائیں گے. ایسی باتیں تو پارٹی کے اندر چلتی رہتی ہے، ہر پارٹی میں ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا ایسی، کیونکہ ہمارے وہ اقتدار کی وہ خواہش نہیں ہے، ہم نے اپنے پارٹی کے ساتھ مخلص ہونا ہے. جس طرح بھی ہے، جس طرح بھی حکم ہوگا اسی طرح ہم چلیں گے. ناظرین، سردار در محمد ناصر مسلم لیگ نون جو مرکزی اگوان ممبر بلوچستان اسمبلی ہے، ان سان اساں گفتگو کئی سی. ناظرین، یہ میں تمہیں بدائیں دولت اساں کوشش کئی سی تو پنجے پروگرام میں نیشنل پارٹی جن جو وزیر اعلیٰ ہے موجود ہے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، انہوں جو بھی موقف معلوم کرے سکوں، پر ڈاکٹر مالک پارا نیشنل پارٹی کے ایم پی ایس تے سختی سان پابندی لگئی ہوئی ہے تو وہ مری معاہدے تے کہیں بھی قسم کی بیان بازی نہ کریں. ان ماں یہ بہرحال خدشو ساموں اچی رہا ہے تو شاید کچھ نہ کچھ آئے جن کی پردے داری ہے. بہرحال 4 ڈسمبر تے یا خبر پوندی تو بلوچستان جو ایندڑ وزیر اعلیٰ جو مسلم لیگ نون ماں ہوں یا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کھے ہی برقرار رکھیں تو انہیں تے پروگرام کوئٹہ ٹائم پنجی پجانی تے پوتو ایندڑ پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ وائی.